अस्सलाम वालेकुम। अम्मा मैं चाहती हूँ कोई जॉब कर लूँ, घर में तो बोर हो जाती हूँ। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मा प्लीज़ ना देखें ना, मैंने आपकी बात मानी थी, अब आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। कहाँ करोगी जॉब? यहीं जो पास में स्कूल है, कल जाऊँगी इंटरव्यू देने, सोच लो बेटा। मामा सोचना कैसा, अगले दिन ज़ारा स्कूल जाती है और खुशकिस्मती से इसे वहाँ जॉब मिल जाती है। फिर रोज़ की यही रूटीन बन जाती है। इसी तरह एक दिन ज़ारा स्कूल से वापस आ रही थी तो ज़ैन देख लेता है, उसका पीछा करता है तो घर भी देख लेता है, फिर अपने दोस्त से नंबर का भी पता करवा लेता है। जब ज़ारा घर पहुंचती है तो उसे एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। ज़ारा फ़ोन नहीं उठाती और मुंह हाथ धो के खाना खाने चली जाती है। जब वापस कमरे में आती है तो इसी नंबर से बहुत मिस्ड कॉल्स आई हुई थीं। पता नहीं कौन है, अब दोबारा आएगी तो फिर उठा लूँगी। दोबारा फ़ोन बजता है तो ज़ारा कॉल अटेंड कर लेती है। ज़ैन की आवाज़ सुन के बिल्कुल साकित हो जाती है। ज़ारा मेरी बात सुनो, प्लीज़ फ़ोन नहीं काटना, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब मिल के क्या करोगे? अब मुझ में कुछ भी नहीं रहा, प्लीज़ एक बार, ज़ैन ने कहा। ठीक है, कब और कहाँ? ज़ारा ने पूछा। उसी कॉफ़ी शॉप में। ओके। अगले दिन वो इसी कॉफ़ी शॉप में जाती है तो ज़ैन पहले से वहाँ बैठा होता है। ज़रा बैठ जाओ और मेरी बात सुनो, उस दिन जो हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था, बस खुद ही हो गया था, ज़ैन ने बताया। जैसे भी हुआ मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, ज़ारा ने कहा। मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी ये अंगूठी वापस करने आई हूँ। वो अंगूठी उतार चुकी थी, अब मैं चलती हूँ। धीमी सी आवाज़ उसकी समातों से टकराई। यह अंगूठी क्यों उतारती? तोहफे वापस नहीं किया जाते। अंगूठी अब इन दोनों के दरमियान चुपचाप पड़ी थी। मेरी निशानी समझ कर रख लो, वो अपनी चादर समेटते उठी और आंसू रोक कर बोली। जो लोग निशानियां महफूज करने में लग जाते हैं वो इंसानों को खो देते हैं, और मैंने वैसे भी बहुत कुछ खोया है, अब और हिम्मत नहीं है, ज़हरा ने कहा। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये नहीं जान सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। मेरे अर्जुर्दा लहजे में तुम्हें ये क्यों नहीं दिखता कि दुख चेहरा नहीं रखता मगर महसूस होता है। मेरे लहजे को तुम समझो, मेरे दुख को समझ लो तुम, मेरे अब बनकर जी लो तुम। ज़ैन अपने घर में ज़ारा की बात करता है कि मुझे उसी से शादी करनी है। बाबा तो मान जाते हैं पर मामा बोलती हैं कि तुम्हें उस लड़की में क्या नज़र आता है। मैं तुम्हारी शादी अनुषे से ही करूँगी। तो फिर आप भी सुन लें, मैं भी सिर्फ ज़ारा से ही शादी करूँगा। जानते हो अज़ियत क्या है? वो जिसे हम अपनी सांसों की तस्बीह में परो चुके हों, उसे हमारी तकलीफ़ का एहसास दिलाने के लिए अल्फाज की ज़रूरत पड़ जाए, ये अज़ियत है। घर आकर वो बस रोए जा रही थी। आज से कुछ हाली हाली लग रहा था। वो ज़ैन की दी हुई अंगूठी नहीं पहनती थी, पर आज देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। देना ज़रूरी भी थी। वो इस शख्स की कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रख सकती थी। ज़ैन क्यों आए थे मेरी ज़िंदगी में? उसे कहना कि पहले से कहीं ज़्यादा, कहीं बढ़कर मुझे उसकी ज़रूरत है। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये बहुत लाडली होती है। उसके लाड बड़े अनोखे होते हैं। ये पूरी पूरी रात रुला कर सुकून की नींद सुला देने में माहिर होती है। ये तोड़ कर जोड़ देती है और जोड़ कर तोड़ देती है। मोहब्बत इंसान की मैं ख़त्म कर देती है। ये उस दिन की बात है जब ज़ारा कॉलेज जा रही थी। कॉलेज पहुंचकर ज़ैन को मैसेज करती है कि कहाँ हो तुम। ज़ैन अपने घर में अपनी मामा से लड़ रहा था। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मैं सिर्फ ज़ारा से ही शादी करूँगा, मुझे अनुषे अच्छी नहीं लगती। फिर तुम मेरा भी मरा हुआ मुंह देखोगे। वो गुस्से में घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे दोस्त मिल जाता है। यार देख, ज़ारा में क्या रखा है, तू अपनी मामा की बात मान ले, और अनुषे के अबू तो इतनी अमीर हैं, ज़ारा का फ़ायदा उठा और छोड़ दे उसे। वैसे भी ये मोहब्बत कुछ नहीं होती। वो कॉलेज पहुंचता है तो सामने ही ज़ारा खड़ी होती है। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। ज़ैन पहले ही गुस्से में था और गुस्सा आ गया। इसे खींचते हुए खाली क्लासरूम में ले जाता है। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे, हर वक्त तुम्हारी बातें सुनता रहूँ। यहाँ तुम्हारी सुनूँ, घर में मामा की। मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के। ज़ारा तो बस रो ही रही थी। फिर पता नहीं कहाँ से ज़ैन में शैतान आ जाता है और वो ज़ारा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। अभी वो ज़ारा को उसकी कमर से पकड़ता ही है कि ज़ारा चीखती है।
تو اس لیے تم نے مجھ سے محبت کی تھی۔ سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، عورت صرف جسم کا نام نہیں ہے، اس میں روح بھی ہوتی ہے، پر کوئی یہ کہاں دیکھتا ہے۔ پر جب دماغ پر بھوت سوار ہو تو یہ سب کہاں سمجھ آتا ہے۔ شیطان اپنا کام کر چکا تھا اور زین اس کے ساتھ زبردستی کر ہی لیتا ہے۔ ذرا بیچاری چیختی رہی، روتی رہی، پر زین نے کہاں سننا تھا۔ کوئی تو جسموں کے پار جھانکے، کوئی تو جسموں کے پار جھانکے، کوئی تو روحوں کے نیل دیکھے۔ زارا لٹی پٹی حالت میں گھر پہنچتی ہے۔ زارا کے بابا دروازہ کھولتے ہیں، اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس کی امی بھی باہر آ جاتی ہیں۔ زارا کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ زارا کو تو سکتہ ہو گیا تھا، وہ وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی ماما ایمبولنس بلاتی ہیں، پر تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے اور زارا کے بابا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ سب محلے والے آتے ہیں اور زارا کے کردار کے بارے میں خوب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ باپ کو کھا گئی، پتہ نہیں کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے، پر زارا یہ سب کہاں سن رہی ہوتی ہے۔ اسے تو دو صدمے تھے، ایک اس کے بابا اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور دوسرا زین نے اس کے ساتھ کیا کر دیا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور چاہ کر بھی بلا نہیں سکتی تھی۔ زارا کی ماما نے بار بار اس سے پوچھا کہ کس نے کیا ہے بیٹا تمہارے ساتھ یہ، اور آخر زارا کو بتانا پڑا، زین نے کیا ہے میرے ساتھ یہ، میں تو اسے بہت پیار کرتی تھی نا ماما، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ میں نے اسے بہت روکا پر اس نے میری ایک نہ سنی، میرے پاس اب کچھ نہیں رہا، میری وجہ سے بابا چلے گئے، مجھے بھی مر جانا چاہیے۔ اس کی ماں بھی رونے لگ جاتی ہے، نہیں میری بچی ایسا نہیں بولتے۔ پھر کیا بولوں ماما، محلے والے ہمیں جینے نہیں دیں گے تو ہم یہ محلہ چھوڑ دیں گے، اور میرا بھی تو سوچو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی، اور تمہاری بہن کی ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ سفر کرے۔ میں روئی تو نہیں ہوں، نہ جانے کیوں میرا کاجل جب بھی ڈالوں آنکھوں میں اب اکثر پھیل جاتا ہے، میں روئی تو نہیں ہوں۔ تم تو جانتے ہو ان دنوں بہت ہی ٹھنڈ ہوتی ہے، تبھی ہے سرخ میری ناک، میں روئی تو نہیں ہوں۔ کہا تو ہے کہ یوں ہی بس، کہا تو ہے کہ یوں ہی بس بھیگا ہے آنچل کا کونا، چھوڑو تم فکر مت کرو، میں روئی تو نہیں ہوں۔ نہیں اداس کب ہوں میں، زیادہ کام کرنے سے تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے، میں روئی تو نہیں۔ عید آئی ہے وہ اب بھی، نہیں آتا تو نہ آئے، اب اس کی یادوں میں دیکھو میں روئی تو نہیں۔ بتا دینا اس کو جا کر کوئی خوش فہمی نہ پالے، ویسے ہی سرخ ہیں آنکھیں، میں روئی تو نہیں۔ زین جب گھر جاتا ہے تو اسے اپنے آپ پر بہت غصہ آتا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا، میں تو زارا کا محافظ تھا، پھر میں نے ہی زارا کے ساتھ ایسا کیا۔ زین غصے میں اپنی ماما کے پاس جاتا ہے، خوش ہو جائیں آپ، چھوڑ دیا میں نے زارا کو، یہی چاہتی تھی نا آپ، اب کر لیں اپنی خوشی پوری۔ زارا لوگ وہ محلہ چھوڑ دیتے ہیں اور زارا اپنا نمبر بھی بدل لیتی ہے۔ زین زارا لوگوں کے گھر بھی جاتا ہے معافی مانگنے، پر وہاں تالا دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں زین کی شادی انوشے سے طے ہو جاتی ہے۔ زارا اپنی چیزیں سنبھال رہی تھی تو ایک بک میں سے کاغذ گرتا ہے، اسے کھولتی ہے تو پھر وہی زین کی یادیں۔ یہ لو زین ڈائری، اور اس پہ کچھ ایسا لکھو جو مجھے ہمیشہ یاد رہے۔ زین نے کاغذ کو کوڑا چھوڑ دیا اور آخری سطر پر اپنے دستخط کر دیے اور ساتھ لکھا، جو بھی اوپر لکھ دو میں اس سے متفق ہوں، کہ میں تو خود تیرے فیصلے کا منتظر ہوں، اچھا بچوں سوچ لو، اوپر کچھ بھی لکھ لوں، مکرو گے تو نہیں؟ نہیں میری جان نہیں مکرتا۔ ٹھیک ہے پھر یہ لکھ دیتی ہوں، زین صرف میرا ہے، اور اگر کسی نے بھی زین سے پیار کیا تو میں اس کا قتل کر دوں گی۔ ہاں ہاں یار تم تو بہت خطرناک ہو، ہاں اسی لیے سوچ لینا کسی اور لڑکی کی طرف دیکھنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ پھر دونوں مسکرا دیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جن باتوں پہ پہلے مسکراتے تھے آج انہی باتوں پہ رونا ہے۔ زین تم نے جو بھی کیا جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ نفرت کرتی تو بڑھ جاتی اہمیت ان کی، نفرت کرتی تو بڑھ جاتی اہمیت ان کی، میں نے معاف کر کے ان کو شرمندہ کر دیا۔ زارا پسند آ جاتی ہے۔ جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو زارا اپنی ماما سے پوچھتی ہے کہ انہیں میرے بارے میں سب بتا دیا یا پھر مجھے ساری زندگی جھوٹ کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ بیٹا کسی مرد میں اتنا ظرف نہیں ہوتا یہ سب سننے کے بعد بھی شادی کرے،
اور میں تمہیں اپنی زندگی میں تمہارے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس لڑکے سے ملنا ہے جسے مجھ سے شادی کرنی ہے۔ اسے میرے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے۔ جسے قبول کرنا ہے وہ ایسے ہی کرے۔ اپنی بات کر کے زارا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا اس لڑکی کا، اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ زارا تیار ہو کر کافی شاپ جاتی ہے جہاں اس کے ہونے والے شوہر نے آنا تھا۔ ابھی اس کے آنے میں تھوڑا ٹائم تھا۔ زارا اپنے موبائل پر جون ایلیا کی غزل سننے لگ جاتی ہے۔ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو۔ انگلیاں اٹھیں گی سوکھے ہوئے بالوں کی طرف، ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے سالوں کی طرف، ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے سالوں کی طرف، چوڑیوں پر بھی طنز کیے جائیں گے، کانپتے ہاتھوں پہ بھی فکرے کسے جائیں گے، لوگ ظالم ہیں ہر ایک بات کا تانا دیں گے، باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی آئے گا، ان کی باتوں کا ذرا بھی اثر مت لینا، ان کی باتوں کا ذرا بھی اثر مت لینا، ورنہ چہرے کے تاثر سے سمجھ جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو سوالات نہ کرنا ان سے، میرے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ جون ایلیا۔ ایکسکیوز می۔ جی زارا ایک دم گھبرا جاتی ہے۔ آپ زارا ہیں؟ جی، اور آپ کون ہیں؟ میں آپ کا ہونے والا ہینڈسم سا شوہر۔ اور اس ہونے والے شوہر کا نام؟ زارا ایک دم بول پڑتی ہے، پھر اپنی بے اختیاری پر اسے غصہ آتا ہے۔ سوری، کوئی بات نہیں، میرا نام جاننے کی اتنی جلدی ہے محترمہ کو؟ میرا نام ہے حمدان علی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اسی لیے آپ کو بلایا تھا۔ جی کہیے۔ وہ میری ماما نے آپ لوگوں سے ایک بات چھپائی ہے۔ کون سی بات؟ یہی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ جس کے ساتھ مجھے ساری زندگی گزارنی ہے اسے یہ بات نہ پتہ ہو۔ آج اگر ہماری شادی ہو جاتی ہے تو کل کو کوئی آ کے آپ کو بتائے، آپ مجھے اس وقت طلاق دے دیں، اسے اچھا ہے آج ہی چھوڑ دیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، مجھ جیسی بد کردار لڑکی سے آپ نے شادی کرنی ہے یا نہیں۔ حمدان اس معصوم سی لڑکی کو دیکھتا ہے جس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہی ہے۔ اسے زارا بہت اچھی لگی تھی۔ میں آپ سے شادی کروں گا، اور آپ کیوں اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہی ہیں؟ غلط تو اس نے کیا ہے، مجرم تو وہ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اور آپ کی عزت میری عزت ہوگی۔ زارا دل میں سوچتی ہے کہ آپ بھی زین جیسے وعدے مت کرنا۔ محبت میں کیے گئے وعدوں کے بڑے ناقابل برداشت کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ارے کیا سوچنے لگ گئیں آپ؟ زارا یادوں سے باہر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، کیونکہ میری اماں چاہتی ہیں کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ ارے نہیں، احسان اور شکریہ کیسا، اب تو بس جلدی سے شادی ہو جائے اور میں اس معصوم سی گڑیا کو اپنے گھر لے جاؤں۔ زارا بے اختیار مسکرا دیتی ہے کہ جہاں اس دنیا میں برے لوگ ہیں وہیں اتنے اچھے لوگ بھی ہیں۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور آخر حمدان کو ہی بات شروع کرنا پڑتی ہے۔ آپ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ بس جب دکھ بڑھ جاتے ہیں تو انسان خاموش ہی ہو جاتا ہے۔ اوف، اتنی گہری باتیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ یہ بتائیں کیا کرتی ہیں؟ میں کچھ نہیں، بس گھر کے پاس ہی ایک اسکول ہے، وہاں جاب کرتی ہوں۔ گھر میں بور ہو جاتی تھیں؟ یہ تو اچھی بات ہے، پر میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ یہی کہ پتہ نہیں کس کس بچے کا مستقبل خراب ہوگا۔ زارا حمدان کو گھورتی ہے، پر وہ زارا کو ہنستے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے۔ بس کریں کیا، نظر لگائیں گی؟ زارا سامنے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ارے آپ تو برا مان گئی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں بس۔ اچھا بابا، سوری نا، کان پکڑ کر۔ حمدان اپنے کان پکڑ لیتا ہے۔ زارا کو بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ اف، اب مان بھی جائے نا، میرا ابھی مرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ زارا پہلے تو سمجھتی نہیں ہے۔ او ہاں، سوری، آپ گاڑی چلائیں، مطلب آپ نے معاف کیا۔ جی۔ زارا کا گھر آ جاتا ہے، اندر آ جائیں۔ ہائے، اتنے پیار سے بلائیں گے تو ضرور آتا، پر ابھی مجھے کہیں ضروری کام سے جانا ہے، پھر کبھی آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، خیال رکھنا، اور ہاں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا چھوڑیں۔ گھر جاتی ہے تو ماما پوچھتی ہیں بتا دیا سب اسے؟ اس نے بھی منع کر دیا ہوگا، میں نے بولا بھی تھا مت بتاؤ۔ نہیں ماما، اس دنیا میں آج بھی اچھے لوگ ہیں، وہ مجھ سے شادی کریں گے، سب کچھ جاننے کے بعد بھی۔
زارا اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ آج دل کو کچھ سکون تھا۔ وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ میں اسے بد دعائیں دیتی، لیکن جب جب سجدے میں جاتی ہوں اور جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے۔ کیا میرا ٹوٹ کے رونا اسے سکون سے رہنے دے گا؟ زارا اور ہمدان کی منگنی کا سوچ رہے تھے سب، اور ہمدان تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ سارے کزن اسے چھیڑنے میں مصروف تھے۔ ہمدان بھائی ذرا کم مسکرائیں، پتہ ہے آج آپ نے دانت صاف کیے ہیں، وہاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہاج اور ہمدان 2 بھائی تھے اور دعا ان کی اکلوتی بہن۔ بہت خوش تھے سب گھر میں، بھابھی آئیں گی۔ بھائی بھابھی کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ پھر ہم منگنی کے لیے اسی کلر کا سوٹ لے کر آئیں۔ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کون سا کلر پسند ہے۔ اوہ ہو، انہیں سب ہمدان کو چھیڑتے ہیں۔ بس بھی کرو، کتنا تنگ کرو گے میرے بچے کو۔ شازیہ بیگم پیار سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ کل زارا کو لے جاؤں گی شاپنگ کرنے تاکہ اپنی پسند کا سوٹ لے لے۔ بھائی بھی جائیں گے امی؟ نہیں بیٹا نہیں، زارا کو اچھا لگے یا نہیں۔ ہاں امی میں نہیں جاؤں گا، آپ زارا کو لے جانا۔ کیا بنے گا ہمدان علی کا؟ وہاج ہنستے ہوئے بولا۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت محض چند الفاظوں کا قصہ نہیں ہے جو دونوں جانب سے کہہ دی جائیں تو محبت ہے۔ محبت تو وہ ہے جس میں عزت ہو، سچائی ہو، اور سچائی سے کی جانے والی محبت بہت انمول ہوتی ہے۔ محبت تو وہ ہے جس میں دور رہ کر بھی قریبی کا احساس ہو، اس کی ہر تکلیف اپنی تکلیف لگنے لگے۔ محبوب کو رب سے مانگا جاتا ہے دعاؤں میں۔ محبوب کی ایک مسکراہٹ پر پوری دنیا ٹھکرائی جاتی ہے۔ زارا کی ماما پڑوس میں کہیں گئی ہوئی تھیں۔ زارا گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ دروازہ بجتا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ ماما ہی ہوں گی، پر جب دروازہ کھلتا ہے تو سامنے زین کھڑا ہوتا ہے۔ زین کو دیکھ کے زارا بالکل ساکت ہو جاتی ہے۔ زین اندر آ جاتا ہے اور زارا جلدی سے اپنا دوپٹہ صحیح کرتی ہے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ تم سے معافی مانگنے۔ کس بات کی معافی؟ میرے بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اس بات کی معافی؟ تمہیں پتہ ہے جب باپ سر پر نہ ہو تو یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ یا جو میرے دامن کو تم نے داغدار کیا ہے اس کی معافی؟ سب چیزوں کی معافی۔ پلیز زارا مجھے معاف کر دو۔ تمہیں کیا پتہ زین کہ میں کس عذاب سے گزری تھی، پر جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اب چلے جاؤ یہاں سے۔ پہلے بتاؤ کل تم کس کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھی؟ تم کس حق سے پوچھ رہے ہو؟ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ تھی۔ اتنے میں زین کا موبائل بجنے لگتا ہے۔ اٹھا لو، انوشے ہی ہوگی، اور جاؤ یہاں سے۔ کیا کہا تم نے؟ ہونے والا شوہر؟ تم کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہو؟ کیوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم شادی نہیں کرو گے تو کوئی نہیں کرے گا؟ اور تم بھی تو انوشے کے ساتھ گھومتے ہو۔ اب کسی لڑکی کے ساتھ ایسا مت کرنا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ تو آیا تو کب پلٹ کے آیا جب ٹوٹ چکا تھا مان میرا؟ تو آیا تو کب پلٹ کے آیا جب ٹوٹ چکا تھا مان میرا؟ زارا کی ماما اسے بتاتی ہیں کہ شازیہ بیگم کا فون آیا تھا کہ تمہیں لے کر جانا چاہتی ہیں منگنی کا سوٹ لینے، تو تم تیار ہو جاؤ۔ جی ماما ٹھیک ہے۔ سوچتی تھی اس سے بچھڑ کے نہ جی سکوں گی، مر جاؤں گی۔ وہ آواز نہ سن پائی تو اور کیا سن پاؤں گی، اس کا ساتھ نہ مل پایا تو کیسے جی پاؤں گی، وہ چہرہ نہ دیکھ سکی تو روشنی کیسے پاؤں گی، سوچتی تھی اس سے بچھڑ کر کیسے جی پاؤں گی، خود کو کیسے بہلاؤں گی، لیکن دیکھو اس سے بچھڑ کے کتنے موسم بیت گئے، وہ چہرہ دور ہے مجھ سے، وہ الفاظ نہیں ملنے اب، لیکن پھر بھی آنکھوں کی بنائی سلامت اب بھی ہے، لفظوں کا ذخیرہ اب بھی ہے، اب بھی سانسوں کا وہی تسلسل وقفے وقفے سے جاری ہے، اب بھی بنتی سنورتی ہوں، اب بھی ہستی گاتی ہوں، اب بھی عمدہ کپڑے پہن کے سب سے ملنے جاتی ہوں، اب بھی اکثر تنہائی میں ملن کے نغمے گاتی ہوں، اب بھی سب کچھ چل رہا ہے، اب بھی جیون گزر ہی رہا ہے، اب بھی سب کچھ چل ہی رہا ہے، اب بھی جیون گزر ہی رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ ایک لڑکی جو میرے اندر بستی تھی، تیری مدد سے میں نے اس کو مار دیا ہے۔ زارا تیار ہو جاتی ہے۔ جب نیچے آتی ہے تو ہمدان، دعا اور اس کی ماما کھڑی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ہم تو وہاج کو ساتھ لا رہے تھے، پر اسے کوئی ضروری کام تھا، اس لیے ہمدان کو لے کر آئے۔ کوئی بات نہیں، اب تو یہ اس گھر کا داماد بننے والا ہے۔ چلیں زارا۔ جی آنٹی۔ آج زین اور انوشے کی مہندی کا فنکشن تھا۔ زین یلو کلر کے کرتے میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اسے زارا یاد آتی ہے۔
یار زارا آج اسائنمنٹ دینی ہے، مجھے کام کرنے دو، پہلے میری بات سنو۔ ہاں بولو۔ دیکھو جب ہماری مہندی کا فنکشن ہوگا تب تم یلو کلر کا سوٹ پہننا اور میں گرین اور یلو کلر کا لہنگا۔ کتنے اچھے لگیں گے نا ہم دونوں۔ اب ایسے کیوں گور رہے ہو؟ تم نے صرف یہ بتانا تھا۔ ہاں نا زارا، ابھی ہماری شادی ہو رہی ہے۔ نہیں نا، جب ہوگی تب سوچنا۔ ابھی جاؤ، ابھی جاؤ، یہاں سے جا رہی ہوں، ایک دن تمہاری زندگی سے بھی چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ زارا جانے کے لیے مڑتی ہے تو زین ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ کیا بولا تم نے؟ وہی جو تم نے سنا۔ آئندہ ایسے مت بولنا۔ بولوں گی نہیں نا، جب ایسے بولتی ہو تو دل کو کچھ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے اگلی سانس ہی نہیں آئے گی۔ زین، زارا زین کے ہونٹوں پر انگلی رکھتی ہے۔ اللہ نہ کرے تمہیں کبھی کچھ ہو۔ سنو جانا، بچھڑنے کی اذیت کو اگر تم جاننا چاہو تو کچھ پل کو ذرا یہ سانس اپنی روک کر دیکھو، تمہیں محسوس ہوگا کہ بچھڑنا موت جیسا ہے۔ زارا اور دعا پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمدان بار بار زارا کو ہی دیکھ رہا تھا شیشے میں سے، اور دل میں سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کون اتنا پتھر دل تھا جس نے زارا کے ساتھ یہ کیا۔ زارا تو کتنی معصوم ہے، آج کل کے لوگوں کا تو ضمیر مر چکا ہے۔ اللہ پاک سب کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ مال پہنچتے ہیں تو دعا پوچھتی ہے، بھابھی آپ کون سے کلر کا سوٹ لیں گی؟ میں پرپل کلر کا، اور تم؟ کیونکہ زین کو پرپل کلر پسند تھا، کالج میں فنکشن تھا۔ زارا تم کل پرپل کلر کا سوٹ پہن کر آؤ گی؟ جی نہیں، میں بلیک کلر کا پہنوں گی۔ نہیں نا، بس میری مرضی کا پہنوں گی۔ نہیں نا، بس میری مرضی کا پہنوں گی۔ ارے بھابھی کہاں گم ہو گئی؟ کہیں نہیں، تم کون سا سوٹ لوگی؟ جو بھی آپ کو اچھا لگے گا وہ لے لوں گی۔ واہ بھائی، بڑا پیار ہے نند بھابھی میں، ہمدان نے کہا۔ ہاں تو آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں؟ دعا نے کہا۔ بھائی پرپل کلر کا کوئی سوٹ دکھا دیں، دکاندار بہت سارے سوٹ سامنے رکھ دیتا ہے۔ آنٹی آپ ہی بتائیں۔ بھائی آپ ہی بتا دیں اپنی بیگم کو۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے گھر میں تو بھائی اتنا خوش تھے کہ دانت اندر ہی نہیں جا رہے تھے۔ تم گھر تو چلو پھر بتاؤں گا تمہیں، ہمدان نے کہا۔ نہیں، دعا کو کچھ نہیں کہنا، زارا بولی۔ اب تو بھابھی میرے ساتھ ہیں۔ دعا بیٹا اب تم بھی لے لو، پھر گھر چلیں۔ بھابھی آپ بتائیں۔ دعا تم یہ پنک کلر کی فراک لے لو۔ زارا لوگ شاپ سے نکل رہے تھے تو سامنے سے زین اور انوشے آ رہے تھے۔ زارا ایک دم اداس ہو جاتی ہے۔ شاپنگ سے بھی دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ کل زین اور انوشے کا نکاح تھا اور انوشے کے بابا نے شرط رکھ دی تھی کہ پہلے ساری جائیداد میری بیٹی کے نام کریں۔ ماما یار یہ کیا بات ہے، اب آپ کیا سب اس کے نام کر دو گی؟ ہاں تو کیا ہوا بیٹا، گھر کی بچی ہے، کوئی بات نہیں، اور اگر شادی نہ ہوئی تو سب پوچھیں گے، ان سب کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی؟ زین تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، اتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر بھی کتنا، بتاؤ نا۔ جو لفظوں میں بیان ہو جائے ایسی محبت ہم نہیں کرتے۔ او ہو شاعر، ہاں ہاں، بس دیکھ لو۔ ویسے زارا تم بھی سوچتی ہوگی کہ کتنی خوش نصیب ہو تم۔ وہ کیوں؟ بس دیکھو نا میں جو مل گیا تمہیں، بس کرو اب، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اور میرا ہاتھ بھی چھوڑو، پتہ نہیں کیا گول گول بنا رہے ہو۔ جادو کر رہا ہوں بچہ۔ ہاں ہاں، اچھا بابا جی۔ ہاں یہ دیکھو میں نے یہ دائرہ بنایا ہے، یہ محبت کا دائرہ، آج سے ہم دونوں اس میں قید ہیں۔ کیوں بھی؟ کیوں؟ بس ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے۔ بہت پاگل ہو تم، پتہ نہیں کہاں سے تمہارے پاس یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تم نے میرے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر جو دائرہ بنا کر کہا تھا یہ محبت کا دائرہ ہے، آج سے ہم دونوں اس میں قید ہیں۔ وہی ہتھیلی اب اکثر رات کو سسکنے، تڑپنے اور رونے لگتی ہے، اور پھر میری بائنی ہتھیلی کو اسے سہلانا، بہلانا اور سمجھانا پڑتا ہے۔ زارا انہی سوچوں میں تھی جب ماما آتی ہیں۔ زارا بیٹا کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں ماما، آپ کیوں آئیں؟ مجھے بلا لیتی۔ بس ایسے ہی آج اپنی بیٹی سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جی بولیں بیٹا، اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، وہاں سب کی عزت کرنا، اور یہ دیکھو یہ کیا ماما، یہ چین تمہارے بابا لائے تھے پہلے، اور کہا تھا کہ جب تمہاری شادی ہو تب تمہیں دوں، بہت پیاری ہے۔ ماما مجھے معاف کر دیں۔ کیوں بیٹا، اب کیا ہوا؟ بس میری وجہ سے بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، مجھے معاف کر دینا۔ نہیں بیٹا، ہر کام میں خدا کی حکمت ہوتی ہے، اور تمہارے بابا تو بہت اچھی جگہ چلے گئے ہیں، بس اللہ پاک جنت میں جگہ دیں، آمین ثم آمین۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔